यहाँ पर जितने राजा आए, जितने बादशाह आए, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, पूरी तारीख़ ये बताती है कि हर एक ने यहाँ पर लोगों के पर्सनल का ख्याल रखा है, पर्सनल का ख्याल रखा है। कभी ऐसा नहीं हुआ तारीख़ में कि किसी भी हुकूमत ने यहाँ के पर्सनल्स को डैमेज करने की या तोड़ने की कोशिश की हो। यहाँ तक कि जब भारत में अंग्रेज़ आए और 1857 में अंग्रेज़ों ने एक डिक्लेरेशन किया कि वो यहाँ पर एक हुकूमत बनाए। स्वागत है आपका महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल में। मैं हूं सबाहत। आज हम लोग औरंगाबाद के जमात इस्लामी हिंद ऑफिस पर हैं और हमारे साथ जो है जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र का कैडर है और साथ ही साथ जो है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मौलाना इलियास खान फलाही साहब, और वो ख़ुद एक मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर भी हैं। तो आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अभी जो हाल में जो इशू चल रहा है यूसीसी का, यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस पर कुछ चर्चा करने की कोशिश करते हैं। मौलाना, बहुत स्वागत है आपका महाराष्ट्र जीवन न्यूज़ चैनल में। थैंक यू, शुक्रिया जी, फरमाइए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि यूसीसी अभी जो एक नया इशू अभी सामने गवर्नमेंट की तरफ से आया है, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? असल में यूसीसी के ताल्लुक़ से हमारी समझ ये है कि भारत में यूसीसी जो है उसकी कोई नीड और कोई ज़रूरत नहीं है। वो बुनियादी तौर पर ऐसा महसूस होता है कि पॉलिटिकल एक स्टैंड है, लेकिन चूँकि यूसीसी के ताल्लुक़ से एक ज़िम्मेदार शहरी के हैसियत से, एक ज़िम्मेदार नागरिक के हैसियत से अपना उसके ताल्लुक़ से ओपिनियन दर्ज करना बहुत ज़रूरी है। यूसीसी ने उस पर, जो कमेटी है उसने उस पर कमेंट मांगा है। अगर आप देखें तो यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको हम कह रहे हैं, तो इसके बारे में ये नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि भाई ये एक देश एक कानून वाली बात कही जा रही है। लेकिन सही बात यह है कि देश जो है वो हमारा इस पहलू से बिल्कुल अलग देश है कि यहाँ पर अलग अलग मज़ाहिब, अलग अलग क़बाइल, अलग अलग जमातों और अलग अलग कल्चर्स के लोग रहते हैं। तो हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और यूसीसी दरअसल उस डाइवर्सिटी को ख़त्म करने का एक उसका टूल हो सकता है, जो बहरहाल हमारे देश की एक बहुत स्पेशलिटी को ख़त्म कर रहा है। दूसरी बात ये है कि भारत की जो तारीख़ है, इसकी जो कल्चरल हिस्ट्री है, इसकी जो तमद्दुनी तारीख़ है, वो इस बात पर गवाह है कि आज से तकरीबन 1400 साल पहले यहाँ के लोगों ने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम यहाँ फैला, और यहाँ पर और भी धर्म के लोग हैं। यहाँ पर बौद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, जैन मज़हब के मानने वाले हैं, और अलग अलग सिख धर्म के, ईसाईयत वगैरह के मानने वाले हैं। तो हुआ ये कि यहाँ पर जितने राजा आए, जितने बादशाह आए, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, पूरी तारीख़ ये बताती है कि हर एक ने यहाँ पर लोगों के पर्सनल का ख्याल रखा है, पर्सनल का ख्याल रखा है। कभी ऐसा नहीं हुआ तारीख़ में कि किसी भी हुकूमत ने यहाँ के पर्सनल्स को डैमेज करने की या तोड़ने की कोशिश की हो। यहाँ तक कि जब भारत में अंग्रेज़ आए और 1857 में अंग्रेज़ों ने एक डिक्लेरेशन किया कि वो यहाँ पर एक हुकूमत बनाएंगे, जो हुकूमत एक नेशनल लेवल पर काम करेगी, तो उस वक्त उनके पास एक जो है कॉन्स्टिट्यूशन था, एक कानून था, वो कानून के साथ आए थे। तो उन्होंने इस बात को महसूस किया कि क्रिमिनल लॉज तो हम नाफिज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने यहाँ पर अपना सिविल कोड नाफिज करने की कोशिश की, कॉमन सिविल कोड, तो ये दरअसल हुकूमत के लिए नुकसानदेह होगा। यानी ख़ुद ब्रिटिश हुकूमत जो है उसके लिए ये चैलेंज बन जाएगा। लिहाजा ब्रिटिश हुकूमत ने इसके प्रोविजंस दस्तूर में रखे कि ये यहाँ पर बसने वाले तमाम मज़ाहिब और तमाम धर्मों का एहतराम किया जाए और उनके पर्सनल की रोशनी में उनका दीन, उनका काम चले। और ये तारीख़ का हैरत अंगेज़ रिकॉर्ड है कि भारत की आज़ादी के लिए उन तमाम धर्मों के मानने वालों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, जबकि उनका कोई कॉमन सिविल कोड नहीं था। और वो पूरी जो फ्रीडम मूवमेंट है, उस फ्रीडम मूवमेंट के अंदर एक चीज़ ये भी शामिल थी कि जो आज़ाद हिंदुस्तान होगा उसमें तकसीरी समाज, यानी डाइवर्सिफाइड समाज का पूरा ख्याल रखा जाएगा। ज़ाहिर सी बात है कि जो हज़ारों उलमा कराम जो आज़ादी के लिए तख्ते-ए-दार पर चढ़े, तो क्यों चढ़े? वो इसीलिए चढ़े ना कि उनको मालूम था कि जो आज़ाद हिंदुस्तान है वो हिंदुस्तान हमारे अकायद का, हमारे मज़ाहिब का, हमारे कल्चर्स का प्रोटेक्ट करेगा।
بلا شبہ اس میں جو ہے نا جو بھارت کا جو دستور ہے اس کے اندر یہ پروویژن رکھا گیا کہ بھئی ملک کے اندر ایک یکساں قانون لائے تو یہ ملک کے لیے بہتر ہو سکتا ہے، تو وہ دراصل دستور کا بنیادی حصہ نہیں ہے، وہ ڈائریکٹو پرنسپل کا حصہ ہے۔ اب اگر اس پر بحث کی جائے تو اس سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ ڈائریکٹو پرنسپلس میں تقریباً 16-17 جو ہے بنیادی رہنما خطوط ہیں، وہ رہنما خطوط میں سے کسی پر بھی کام نہیں ہوا جس پہ دیش کی انتی تھی۔ جیسا بھارت کو جو ہے دارو مکت بنا دیا جائے گا، اس کی جو ہے ٹائم پیریڈ طے ہوئی تھا کہ 10 سال کے اندر آزادی کے بعد بھارت کو دارو مکت بنا دیا جائے گا، لیکن حال یہ ہے کہ بھارت میں دارو کی گنگا جمنا بہہ رہی ہے، ہر آدمی نشے میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ ہمارے پاس میں ایشو کیوں نہیں ہے؟ ابھی آپ دیکھیں گے کہ سمردھی ہائی وے پر جو خوفناک ایکسیڈنٹ ہوا اور 26 لوگ جل کر زندہ مر گئے، وہ ڈرائیور جو تھا وہ نشے میں تھا۔ تو اس وقت ہم نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ بھئی یہاں پر یہ جو ہمارا دستور کا ڈائریکٹو پرنسپل کہتا ہے کہ دارو ختم ہونا چاہیے بھارت سے، کیوں نہیں ہم اس کے اوپر بات کرتے؟ بے روزگاری کے تعلق سے جو ہمارا دستور کیا کہتا ہے ڈائریکٹو پرنسپل، ایجوکیشن کے تعلق سے کیا کہتا ہے؟ تو جو رہنما خطوط ہے اس میں جتنی پازیٹیو چیزیں ہیں ان پر کوئی توجہ نہیں ہے، لیکن ایک ایسی چیز جس کے ذریعے پولرائزیشن ہو، سماج میں ٹکراؤ پیدا ہو، ایک میجورٹی کے کلچر کو کسی مائنورٹی پر مسلط کرنے کی کوشش ہو، یا کہیں نہ کہیں جو ہے لوگوں کے درمیان ایک تصادم کی کیفیت پیدا ہو، اس کو ہم جو ہے ایک ایشو بنا رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کے اندر پرسنل لاز صرف مسلمانوں کا پرسنل لا نہیں ہے، یہاں بسنے والے ٹرائبس ہیں، یہاں شیڈول کاسٹ ہیں، یہاں پر بسنے والے ہمارے ہندو بھائی ہیں جو کہ جنوبی ہند کا کلچر الگ ہے، شمالی ہند کا کلچر الگ ہے، اور یہاں پر ریاستوں کے اعتبار سے الگ الگ کلچرز پائے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام کلچرز کا پروٹیکشن بھی دستور کے مقاصد میں شامل ہے، بھارت کے دستور میں شامل ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے مطلب کہ یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے؟ مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے دیش کا مسئلہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت کی اکھنڈتا اور اس کی انٹیگریٹی اور اس کی یونٹی کو قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ سب کے پرسنل لا کا احترام کیا جائے، سب کی جو ریلیجیس آئیڈینٹی ہے اس کو ختم نہ ہونے دیا جائے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم اس وجہ سے ہم اس کو صرف ایک مسلم مومنٹ کے طور پر نہیں دیکھتے، ہم اسے پورے سماج کے مومنٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ سارے سماج کے جتنے بھی الگ الگ دھرموں کے ماننے والے لوگ ہیں، کلچرز کے ماننے والے لوگ ہیں، وہ سب مل کر اس کو ختم کریں۔ اور بھارت میں جیسا کہ اب 75 سال ہو چکے ہیں، ان 75 سالوں میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوا ہے۔ تو وہی ہے کہ اچانک یہ 75 سالوں میں آج ہی یہ مدعا سامنے آیا ہے، اور یہ مطلب کہتے ہیں نا بوتل سے جن باہر آیا ہے کہ UCC لانا ہے، تو یہ اچانک کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ پہلی مرتبہ نہیں آیا ہے جی، یہ 2018 میں بھی آیا تھا۔ تو 2018 میں تقریباً 4 کروڑ سگنیچرز صدر جمہوریہ کو بھیجے گئے تھے، اور اس وقت UCC کمیٹی نے اس بات کو محسوس کیا کہ اب بھارت میں UCC کے لیے کوئی رائے عامہ نہیں ہے، یہاں کے لوگ مطمئن نہیں ہیں۔ ابھی صرف 2 سال کا عرصہ گزرا ہے، 2-2.5 سال نہیں کا۔ تو پھر جب ابھی 2 سال پہلے ہی یہ ریجیکٹ کر چکی تھی، تو اچانک پھر اور 2 سال، مطلب کوئی بڑا ڈیفرنس نہیں ہے۔ 75 سالوں میں آپ کہتے ہیں کہ 2018 میں یہ ہوا، اور پھر 2 سال میں اچانک پھر اور یہ کیا ضرورت محسوس ہوئی؟ کیا اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یہ الیکشن کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو باہر لائے؟ اصل میں دیکھیے، یہ تو ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے وہ کیا سوچتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ UCC کی ضرورت نہیں ہے، UCC کی کوئی لاجک نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اس سے سماج کے اندر ایک بے چینی اور انریسٹ کا ماحول پیدا ہوگا۔ اب تک پورے مسلم مائنورٹیز کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے سارے مذہبی ادارے، اس کی ساری مذہبی جماعتیں، اس کے سارے فرقے، اس کی ساری تنظیمیں یکمشت اس بات کا اعلان کر چکی ہیں کہ ہمیں UCC کسی حالت میں قبول نہیں ہے۔ یہ ہو چکا ہے ڈکلیریشن۔ تو پھر ابھی تو یہ صرف مسلم جماعتیں اور مسلم جو آرگنائزیشنز ہیں ان کی بات کہہ رہے ہیں آپ، تو کیا آپ کے ساتھ باقی جو جس طرح سے سکھ دھرم ہے، جین دھرم ہے، ان سب کے بھی اپنے بدھسٹ دھرم ہے، ان سب کے اپنے خود کے جو حقوق ہیں، اپنے پرسنل لاز ہیں، تو یہ لوگ کتنا آپ کے اس سپورٹ میں آئے ہیں کہ اس کا اپوز کریں؟ یہ ہمارے سپورٹ میں آنے کا ان کا ایشو نہیں ہے جی، یہ خود اپنے طرف سے اپنے مومنٹ چلا رہے ہیں، کیونکہ ان کو اپنا پرسنل لا بچانا ہے۔ سکھ کے جتنی بڑی تنظیمیں ہیں سکھوں کی، وہ پوری بڑی تنظیمیں متفقہ طور سے پرسنل لا یعنی یکساں سول کوڈ کی مخالفت کر چکی ہیں اور اپنا اسٹیٹمنٹ درج کرا چکی ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر
جتنے ٹرائبس ہیں جو وہ بھی اپنا احتجاج درج کروا چکے ہیں. ہر ایک جو ہے وہ اپنی طرف سے کام کر رہا ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ یا مسلمان جو ہے وہ بھی چونکہ دستوری اعتبار سے UCC نے یہ بات طلب کی ہے کہ کس طرح، یعنی آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، ایک رائے مانگی ہے. تو چونکہ ہم جمہوری انداز میں وہ رائے وہاں تک پہنچا رہے ہیں کہ یہ ابھی ملک کے لیے مفید نہیں ہے، ابھی نہیں اور کبھی بھی نہیں. آخری سوال، آپ ایز اے مسلم پرسنل لا بورڈ ممبر اور جماعت اسلامی ہند کے پردیش ادھیکش جنتا سے کیا اپیل کریں گے؟ اصل میں ہم جنتا سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا جو دیش ہے یہ وبھن جاتیوں کا، جماعتیوں کا اور دھرموں کے ماننے والوں کا دیش ہے، اور یہ اس کا حسن ہے، یہ اس کی بیوٹی ہے. ہاں، یہ اس کی بیوٹی ہے کہ چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے نا، کہ الگ الگ رنگ اور بو کے جو پھول ہے اس سے بات بنتی ہے. تو اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم ہی رہیں گے اور دوسرا کوئی نہ ہو تو یہ سوچ صحت مند سوچ نہیں ہے. ہم پورے دیش واسیوں کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ وہ ہر ایک مذہب کا احترام کریں، ہر ایک کلچر کا احترام کریں، ہر ایک کی بیسک آئیڈینٹی کا احترام کریں، اور ملک کے استحکام کے لیے سب مل کر کام کریں. دیکھیے، دیش ہمارا، ہم کو اس دیش سے بے پناہ محبت ہے. دیش کی انٹیگریٹی اور یونٹی ہم کسی حال میں متاثر نہیں ہونے دیں گے. ہم اپنے مومنٹ کو اس طور پہ نہیں چلا رہے ہیں کہ اس سے پولرائزیشن پیدا ہو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دیش کے لیے صحیح نہیں ہے. ہم تمام دیش واسیوں کے ساتھ مل کر دیش کی انتی کے لیے اپنا سب کچھ لگا دینے کے لیے تیار ہے، کیونکہ دیش ہمارا ہے اور ہم دیش کے ہیں. ہم سب مل کر کام کریں گے. اور یہ جو ہے UCC کے مادھیم، یعنی اس کے مسئلے پر ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ UCC وہ دراصل اس کے کانسیپٹ میں یہ چیز شامل کی گئی تھی ڈائریکٹو پرنسپل میں، کہ UCC اس وقت تک لاگو نہیں کیا جائے گا جب تک اس سماج کے لوگ اس کے ہم خیال نہ ہو، اس کے ہم نوا نہ ہو، اس کے لیے ان کی رائے نہ ہو، یعنی ان سے رائے لی جائے گی. تو آپ نے پورے مسلم سماج سے رائے لے لی ہے. یہاں پر کوئی بڑی جماعت، کوئی بڑا ادارہ جو دھارمک ہے، کوئی بھی ایک ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو پسند کریں، الا یہ کہ کوئی ایک آدھ ایسا کوئی اپنا ذاتی بیان جاری کرے. لیکن یہ جماعت، یہ جو ہے پورے مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ وہ ہمارے پرسنل لا، مطلب مسلم پرسنل لا میں وہ کسی طرح کی چھیڑ چھاڑ نہ کریں. اور ہم صرف مسلم پرسنل لا کی بات نہیں کر رہے ہیں، چاہے وہ ہندو پرسنل لا ہو، چاہے وہ سکھ پرسنل لا ہو، چاہے وہ جین پرسنل لا ہو، چاہے وہ بدھ پرسنل لا ہو، چاہے وہ ٹرائبس کا اپنا پرسنل لا ہو. ہم ان سب کی حمایت اور وکالت کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیش کے اندر ہر ایک برادری کو، ہر ایک سماج کو اس کی آئیڈینٹی کے ساتھ میں رہنے اور جینے اور آگے بڑھنے کا موقع ملنا چاہیے. بہت شکریہ صاحب ہم سے بات کرنے کے لیے. یہ تھے مولانا الیاس خان فلاحی صاحب، جو کہ جماعت اسلامی ہند مہاراشٹر کے پردیش ادھیکش بھی ہیں اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے ممبر بھی ہیں. انہوں نے صاف طور پہ یہ کہا کہ یہ صرف مسلم پرسنل لا کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہندو پرسنل لا ہے، سکھ پرسنل لا ہے اور ٹرائبس، یہ تمام لوگوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، اور یہ تمام لوگوں کا مسئلہ ہے. اور اس کو جو ہے تو تمام لوگ اس کا اپوز بھی کر رہے ہیں، اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ اس کو رد کریں. میں صباحت علی سید، میرے سہیوگی سید مبشر کے ساتھ مہاراشٹر جیون نیوز چینل کے لیے.